बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पीटी न्यूज़ पेशावर सेंटर से अपनी मेज़बान हिना रऊफ़ को। ईद के रंग, ईद की खुशियां हम मना रहे हैं आपके साथ साथ, आपके संग संग। मेरी तरफ से तमाम नाजरीन को, तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत ईद उल फितर की खुशियां मुबारक हों। और उन तमाम साथियों को जो इस वक्त अपनी ड्यूटीज़ पे मौजूद हैं, जिनमें अफवाज पाकिस्तान, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस के एहलकार, डॉक्टर्स और मीडिया पर्सनस भी शामिल हैं, जो आपके लिए इतनी प्यारी प्यारी ट्रांसमिशन लेकर हाजिर हैं। और ये प्रोग्राम में अकेला होस्ट नहीं करी, बल्कि मेरे साथ मौजूद हैं लिहाज अली जी। लिहाज, प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए। बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा के, इसके अलावा पाकिस्तान के और दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान टेलीविज़न सेंटर पेशावर में इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ, लेकिन ये खुशियाँ इस वक्त सिर्फ हम अकेले नहीं मना रहे हैं। इस वक्त स्टूडियो में बाकायदा तौर पर हमने आला पाए के जो मेहमान हैं वो भी बुलाए हैं। और ये आला पाए के कौन है? मेरा पहला मेहमान जो है वो इस्लामिक कॉलेज, मेरे तारीख़ी इस्लामिक कॉलेज पेशावर के वाइस चांसलर अली मोहम्मद साहब। अली मोहम्मद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया और आपको ईद की खुशियाँ मुबारक हो। आपका बहुत शुक्रिया और सारी पीटीवी को ईद की खुशियाँ मुबारक मेरी तरफ से, आपकी टीम को और इस्लामिक कॉलेज के जो रिटायर्ड असातिज़ा किराम हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको ईद मुबारक। जो हाजिर सर्विस असातिज़ा किराम हैं उनको ईद मुबारक। जो मेरे रफ़क़ाए कार है, क्लास 3 क्लास 4 एम्प्लॉइज़ हैं, उनको ईद मुबारक। और सबसे बढ़कर जो हमारे बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट्स पूरी खैबर पख्तूनख्वा से और शायद पख्तूनख्वा से भी आगे, उन सबको मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हो और अल्लाह आप सबको खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी दूसरी मेहमान है जलवा तोहमा, सोशल एक्टिविस्ट है खैबर पख्तूनख्वा की। आपको ईद की खुशियाँ भी मुबारक और अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम देखने वालों को दिल ईद मुबारक। और बहुत ज़्यादा खुशी का मौका है, और उससे बढ़कर खुशी ये है कि इतने पीटीवी न्यूज़ जैसे बड़े चैनल पे हमें ईद मनाने का मौका मिला है। ये इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी हमें याद रहेगा इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हमारी अगली मेहमान शख्सियत हैं, एक ऐसी शख्सियत जो कि एजुकेशन में एक अपना नाम और मकाम रखती हैं। और आपको मालूम है कि हमारी एक्स वीसी यानी कि वाइस चांसलर बेनज़ीर वुमेन यूनिवर्सिटी हैं, और इसके अलावा मेंबर हैं पब्लिक सर्विस कमीशन खैबर पख्तूनख्वा की। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रज़िया सुल्ताना। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक और वेलकम इन द शो। थैंक यू सो मच। आपको भी हिना बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और इस प्रोग्राम के तवसत से मैं पूरे खैबर पख्तूनख्वा को ईद की मुबारकबाद पेश करती हूँ, और इसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान को ईद की खुशियाँ, ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है एडवर्ड्स कॉलेज के प्रिंसिपल शुजात अली खान साहब। सर, वेलकम इन द शो और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया। और मेरी तरफ से पूरे केपी को, पूरे पाकिस्तान को, पूरे पेशावर को ईद की खुशियाँ और इस पुरबसरत मौके पर जो है सबको मेरी दिली ईद मुबारक। और एडवर्ड्स कॉलेज की फैकल्टी और स्टूडेंट्स की तरफ से भी आप सबको ईद मुबारक। थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, तो रमज़ान में जिस तरह हम तमाम मुसलमानों ने बड़े जोश और जज्बे से, अकीदत और एहतराम से रोज़े रखे हैं, और आपके लिए रमज़ान ट्रांसमिशन पेश की है। अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम टीम मेंबर्स को इसका सवाब मिले, और ये हमारी तरफ से एक काविश है जो कि कबूल हो। और फिर आज ईद का मौका है, ईद का दिन है, और ईद हम कैसे मनाते हैं, हमारे पास प्यारी प्यारी मेहमान शख्सियात मौजूद हैं। हम डॉक्टर रज़िया सुल्ताना से जानेंगे कि मैम आप ईद कैसे मनाती हैं, स्पेशली जब हम हमारे घरों की एक रवायत है, पाकिस्तान में ट्रेंड है कि सुबह सुबह उठकर जब घर वाले नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं तो ख़वातीन घर में तैयार होना शुरू हो जाती हैं, और साथ में नाश्ता वगैरह बना लेती हैं, शीर खुरमा बना लेती हैं। और जब घर में ये मेहमान आते हैं या जो हमारे घर के बड़े होते हैं नमाज़ पढ़ कर आते हैं, तो फिर उनसे ईदी मिलते हैं, और इसके अलावा ईदी भी मिलती है बच्चों को। तो आपके यहाँ क्या रूटीन है और आपने बचपन में कैसी ईद मनाई? बहुत शुक्रिया हिना। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, और मुझे ये सवाल के बैकग्राउंड में पूरा वो जो एक वक्त गुज़रा है वो मेरे सामने आ गया कि हम ईद कैसे मनाया करते थे। मैं आपको बताऊं कि बच्चा हो के ईद मनाना और फिर बड़ा हो के ईद मनाने में बहुत फ़र्क है, क्योंकि जितनी बातें आपने कही हैं वो सब हम इंजॉय करते थे। सुबह सुबह जो सेवियाँ अम्मी ने पकाई होती थी, और वो चाट सी बनाई होती थी, और बाकी पराठे और ऑमलेट्स और जितना इस तरह की जो रवायती खाने हैं, डिशेज़ हैं, वो सब बनाई होती, और हम बिल्कुल तैयार होते थे कि वो हम खाएंगे, और फिर उसके बाद हम
تیار ہوں گے، جو کہ ہمارے لیے پیرنٹس نے جو ڈریسز، خاص طور سے لڑکیوں کو تو بہت شوق ہوتا ہے، چوڑیاں، مہندی اور وہ ڈریسز، اور یہ پہلے دن کا سوٹ ہے تو یہ دوسرے دن کا سوٹ ہے، تو کم از کم 3-4 دن تو عید منائی جاتی ہے ہمارے ہاں۔ صحیح۔ ابھی حالت یہ ہے کہ اب ہم بچوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اور اب ہم وہ لوگ ہیں جو کہ ہم وہ چیزیں بناتے ہیں جو کہ ہمارے بڑے ہمارے لیے بناتے تھے۔ تو اب تو بہت ڈفرینٹ زمانہ ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، اب تو ہمارے بچے ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ روایتی کھانوں کے ساتھ ساتھ ہم کوئی دیگر ڈشز بھی ان کے لیے ٹرائی کریں، اور وہ ریسیپیز پہلے سے ہم نے سوچی ہوتی ہے کہ ہم نے شیر خورما کیسے بنانا ہے، اس کی بھی پتہ نہیں کتنی اقسام ہے، پھر اس طرح سے رائس بنانے کی کتنی اقسام ہے، تو مرغی بنانے کی کتنی اقسام ہے، تو یہ کانٹیننٹل ہے، تو یہ ہمارا روایتی چیلنجنگ ہو گیا مدرز کے کافی لیے، چیلنجنگ ہو گیا ہے، اور ساتھ ساتھ میں اشیاء کی جو کپڑے اور ان چیزوں کی قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں۔ میں کل پوچھنے گئی تھی بازار میں، تو ایک سوٹ جو کہ 5,000 کا ملتا تھا وہ اب 20,000 میں ملتا ہے، تو میں تو حیران رہ گئی، اور اس میں وہ جو اتنا رش تھا، پہلے اتنا رش نہیں ہوا کرتا تھا، ابھی جو کپڑوں کی دکان پہ ایسے رش تھا جیسے کہ فری میں بانٹ رہے ہیں، جوتوں کی دکان پہ ایسے رش تھا کہ جیسے وہ بھی کوئی خیرات کر رہے ہیں۔ تو میں تو یہ تھی، اور سب پیرنٹس اور بیچاروں کو آنا پڑتا ہے بچوں کی خواہش پوری کریں، تو ہم خوش بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ، مگر تھوڑے سے ہم پریشان بھی ہوتے ہیں کہ بچوں کی یہ جو خواہشات ہیں یہ سارا کر کے پھر ہم باقی جو ہے مہینہ کیسے گزرے گا، آگے کیسے پلان کریں گے، انفلیشن بہت زیادہ ہے، اور بجٹنگ کرنی پڑتی ہے۔ اچھا پھر ساتھ میں یہ آپ نے عیدی کی بات کی، پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم عیدی لیتے تھے، اب ہم عیدی دیتے ہیں، وہ جو دینے والے ہیں وہ نہ رہے، میرے والدین نہیں ہیں، دادا دادی نانا نانی جتنے بڑے تھے وہ سارے لوگ نہ رہے، اب ہمیں عیدی بھی دینی پڑتی ہے، تو میں تو خیر خوشی سے دیتی ہوں، مگر یہ ہے کہ اس کا بجٹ کے اوپر بڑا اثر پڑتا ہے، اور اب وہ والے بچے نہیں ہیں جو ہمیں 20 روپے 50 روپے میں ٹرکا دیتے تھے، اب تو 5,000، اس سے اوپر کی بات کرو، تو یہ ساری چیزیں، اور پھر ساتھ میں کہتے ہیں ہمیں کہیں لے بھی جاؤ، بالکل، تو یہ کافی میرے خیال میں عید مشکل ہو گئی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عید ہمارا ایک روایتی مذہبی تہوار ہے، خاص طور سے عید الفطر، ویسے تو عید الاضحیٰ بھی ہے، مگر عید الفطر ہمارے ہاں بہت جوش و خروش اور بہت پرمسرت طریقے سے منائی جاتی ہے، اور مجھے تو اس میں یہ اچھا لگتا ہے کیونکہ میں ورکنگ ویمن ہوں، تو مجھے یہ موقع ملتا ہے کہ میں دوستوں سے، لارجر فیملی سے ملنے کا موقع ملتا ہے، ادروائز ہمیں موقع نہیں ملتا، یا یہ ہوتا ہے کوئی بیمار ہے، کسی کا کچھ اور ہے، یہ پیورلی خوشی کا موقع ہوتا ہے جس پہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور ہم سب چہک رہے ہوتے ہیں اور کھانے کھا رہے ہوتے ہیں، اور تو میں تو آئی لک فارورڈ، میں اس موقع کو بہت زیادہ چیریش کرتی ہوں۔ بہت خوب، بہت زبردست۔ شجاعت علی خان صاحب موجود ہیں، ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ سر آپ عید کیسے مناتے ہیں؟ یہ ایک فیسٹیول بھی ہے اور ایک ہماری ٹریڈیشنز بھی ہیں، کچھ روایتیں چلتی آئی ہیں، ہر گھر کی پھر اپنی روایت ہوتی ہے، ہر خاندان میں اپنے ٹرینڈز ہوتے ہیں، اپنی ویلیوز ہوتی ہیں، تو آپ کیسے بچپن میں عید مناتے تھے اور اب کیسے عید مناتے ہیں؟ میڈم بچپن میں اور اب تو بہت فرق ہے، بچپن میں ہم جو ہے ایک مطلب اٹھتے تھے، اور اسپیشلی کپڑوں کے حوالے سے ہم کالونی میں رہتے تھے، اسٹیٹ بینک کالونی میں، تو وہاں پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مطلب وہ رکھتے تھے کہ جی آج یہ کپڑے پہننے، آج یہ دوسرے کپڑے جو ڈفرینٹ وہ لاتے تھے وہ، تو یہ کپڑے ہمارے لیے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی تھی، ہم بڑے اس سے خوش ہوتے تھے، پھر نئے جوتے، اور وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہوتی تھی، اور پھر عیدی مطلب پیرنٹس سے لینا، فادر سے لینا، مدر سے لینا، پھر ہمارے دادا نانا، پھر ہم گاؤں جاتے تھے، وہاں پہ ریسیو کرتے تھے، میلے جو ہوتے تھے ہمارے زمانے میں گاؤں میں، وہاں پہ ہم جاتے، تو اس کا ایک منفرد اور بڑا سادہ سا ایک ٹائم تھا، اینڈ وی ووڈ انجوائے وہ اپنی جگہ پہ۔ ابھی تھنگز آر ڈفرینٹ، ابھی ہم نماز کے لیے آتے، نماز کے بعد جب آتے ہیں گھر میں، تو جیسے کہ وہ ٹریڈیشنل فوڈ ہوتے ہیں، سوئیاں ہوتی ہیں، اور مطلب وہ تو وہ چائے وغیرہ پیتے ہیں، پھر اس کے بعد مہمان کا آنا جانا ہوتا ہے، پھر جس طرح کہ میڈم نے فرمایا کہ جی یہ عید جو ہے بیسیکلی آپ کے فرینڈس کے لیے، فیملی کے لیے ہوتا ہے، اور جس طرح ہم مطلب بزی ہوتے ہیں اپنے اسکیجول میں، اپنے جابس میں، اتنی ٹف روٹین ہوتی ہے، تو اس میں ایک اپرچونٹی ملتی ہے کہ دوستوں سے ہم ملتے ہیں، رشتہ داروں سے ملتے ہیں، جو کہ سال ہم نہیں مل سکتے ہیں،
بیکاز آف انگراس انگیجمنٹ. تو ایک خوشی ہوتی ہے. اور پھر اسپیشلی جب ہم روزے اتنے مطلب جب ہم وہ رکھتے ہیں اور وہ بار بار کرتے. اچھا اس میں ایک بات میں بتاؤں کہ ہمیں ایک رمضان کے مہینے کی خفگی بھی ہوتی ہے. ہم خفا بھی ہوتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ برکتوں کا مہینہ چلا گیا ہے. ہم نے مطلب ٹھیک اس میں نوافل پڑھے, قرآن شریف کا ختم کیا, وہ اپنی جگہ. لیکن پھر وہ جو عید پہ ایک مطلب ایک خوشی ملتی ہے جو ایک نیچرل خوشی ہے, اور وہ انٹریکشن دوستوں میں آپس میں اور یہ لوگوں فرینڈس کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ, تو ایک بڑا اچھا لگتا ہے. اور ایک بندہ ریلیکس جو ہے وہ ہو جاتا ہے کہ جی اتنے روزے رکھیں اور ابھی چلیں کہ ریلیکس اور خوشی کا مطلب ایک موقع ملتا ہے, اور وی انٹریکٹ وتھ ایچ ادر ان اے ویری گڈ مینر. تو یہ ایک اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے جی ہمارے جو اسلامک. بہت شکریہ شاہ جان صاحب. پروفیسر ڈاکٹر علی محمد خان صاحب, عمومی طور پر ایک ریسرچر کو میں پڑھ رہا تھا تو کہہ رہے تھے کہ جب 60 سال والے بندے مل جاتے ہیں تو اس کی عمر ایک دم 40 کی ہو جاتی ہے, اور جب 3 مل جاتے ہیں تو اچانک اس کی عمر 30 کی ہو جاتی ہے, اور جب چوتھا مل کے آتا ہے تو اس کی عمر 20 سال کی ہو جاتی ہے. تو یہ بتائیں کہ رضیہ سلطانہ بیوی اور رشید علی خان صاحب نے تو بتایا کہ اس وقت تو ان کی عید جو پہلی والی تھی وہ والی نہیں ہے, وہ پیسے دینے والے ہیں. تو آپ بتائیں اسلامیہ کالج خیبر پختونخوا کا ایک تاریخی ادارہ ہے, سوال یہ ہے سر کہ آپ کی عید گاؤں میں گزرتی ہے یا یونیورسٹی کے امپلائیز کے ساتھ؟ میرا عید ماشاءاللہ بہت اچھا گزرا اپنے امپلائیز کے ساتھ اسلامیہ کالج کے اندر. میں اگر گاؤں چلا جاتا تو یہ لوگ میرے پیچھے جو پھر آتے, تو اس لیے میں نے بہتر جانا کہ میں ادھر ہی رہوں اور ان کے ساتھ عید کا پہلا دن جو ہے وہ یہاں پہ گزاروں. جامع مسجد آپ کو پتہ ہے وائٹ ماسک اسلامیہ کالج کی, وہاں پہ نماز پڑھی, سارے دوستوں سے ملاقات ہو گئی, پروفیسر حضرات اور کلاس 3 کلاس 4 سارے آ گئے تھے. تو بالکل جوانی عمر آئی بالکل وہی پرانی یادیں, وہی اسلامیہ کالج اور اس کی خوبصورتی اور وہ گرینری. تو آج ماشاءاللہ میری زندگی کا جو ہے میں کہتا ہوں کہ خوش آئند دن ہے. بہت شکریہ. جلو تو یہ بتائیں کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہے, تو سوشل ایکٹیوسٹ چھولی والی خاتون نہیں ہوتی, وہ گھر سے باہر فیلڈ میں ہوتی ہے. لیکن یہ عید آپ ایک خاتون کی حیثیت سے منا رہی ہیں یا جس وقت آپ کے لیے عید اس سوشل ایکٹیوسٹ کی حیثیت سے؟ نہیں, ابھی جیسے سب نے بتایا اوبیسلی جو بچپن کی یادیں ہیں وہ تو کچھ اور تھی. اور میرے خیال میں جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, تب ہمیں اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کے ارد گرد ایسے بھی ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کا ان عیدوں پہ ان خوشیوں پہ بڑا حق ہوتا ہے, لیکن وہ لوگ کہیں نہ کہیں ہم سے اگنور ہو رہے ہوتے ہیں. تو میں چونکہ اپنا آرگنائزیشن میں رن کرتی ہوں اور میرے پاس ماشاءاللہ تقریباً 400 بچے ہیں, تو پہلے جو چیزیں تھی وہ ڈیفرنٹ تھی, اپنے لیے سوچتی تھی, اپنی میری عیدی ہوتی تھی. ابھی جو تیسرا سال ہے میری آرگنائزیشن جب سے میری سٹارٹ ہوئی ہے ماشاءاللہ 3 سال ہو گئے, اب میری وہ عید میرے ان تمام بچوں کے ساتھ ہوتی ہے. تو عیدی دیتی اور ہیں؟ جی عیدی دیتی ہیں آپ؟ میں عیدی جیسے رمضان شروع ہوتا ہے ہم تب سے شروعات کر لیتے ہیں. ان کے کپڑے, عید کا اپنا ایک موقع ہوتا ہے ان کی شاپنگ, جو میرے فیملی ممبرز ہیں, جتنے میرے سپورٹرز ہیں, جتنے لوگ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, تو ہم وہ بچوں کو ایکولی ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. تو ہم ان کے لیے پھر جب وہ انتظام کرتے ہیں رمضان کا, عید کا, تو وہ خوشی میرے خیال میں ایسی ایک خوشی ہے کہ جو 100 سالوں میں بھی مطلب اپنے سے علاوہ جب آپ دوسرے کے لیے کچھ کرتے ہو تو میں کہتی ہوں وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی. بہت شکریہ. جی, تو ڈاکٹر رضیہ سلطانہ یہاں موجود ہیں اور میں ان سے جاننا چاہوں گی کہ میڈم آج ماشاءاللہ آپ ایک خاص مقام پر ہیں. آپ جب دیکھتی ہیں اس جرنی کی طرف جہاں سے آپ نے آغاز کیا, آپ نے اتنی کنٹریبیوشنز دی ہیں بحیثیت وی سی بے نظیر وومن یونیورسٹی, جو کہ صوبے کی ایک قدیم پرانی درسگاہ ہے اور خواتین کے لیے اتنا اچھا کام کر رہی ہے. آپ کا ایک ویژن ہے اور آپ نے ایک بہت اچھے کام کیے جس کو میں سراہوں گی. تو آپ کیا دیکھتی ہیں, آپ سیٹسفائیڈ ہیں اپنے کام سے اور کیا فرسی کرنا چاہیں گی؟ میرے خیال میں سیٹسفائیڈ تو انسان نہیں ہو سکتا, کوشش یہ کرتا ہے ساری زندگی. یہ ایک جہد مسلسل ہے, چاہے وہ آپ ایز اے اسٹوڈنٹ شروع کرتے ہیں, طالب علم کی حیثیت سے آپ آغاز کرتے ہیں, تو وہ بھی ایک کافی لمبی جرنی ہوتی ہے جو کم از کم 20 سال پہ محیط ہوتی ہے کہ آپ اسکول, کالج, یونیورسٹی, اور پھر جب آپ یونیورسٹی کو پھر آپ کے کریئر شروع ہوتا ہے. اور کریئر بھی میرا یونیورسٹی آف پشاور سے شروع ہوا ایز اے لیکچرر. میں بہت زیادہ چیرش کرتی ہوں یونیورسٹی آف پشاور کو, میرا الما میٹر ہے, صوبے کی سب سے قدیم اور سب سے بہترین یونیورسٹی ہے.
تو وہاں سے میں نے پڑھا بھی ہے اور میں اس کی الومنائی بھی ہوں اور وہاں کی میں نے اپنے کریئر کا آغاز بھی کیا. تو میں جب پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں تو یہ ایک بڑا لمبا سفر تھا اور اس کے اندر بڑے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں. مگر یہ ہے کہ زندگی نام ہی جدوجہد کا ہے، اسٹرگل کا ہے، اور اس میں آپ آگے بڑھتے ہیں. جو بھی چیلنجز آتی ہیں، چیلنجز آتی ہی اس لیے ہیں کہ آپ ان کو میٹ کریں اور آگے بڑھیں. تو میں ماشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے اور میرے پیرنٹس کی جو تربیت تھی، میرے استادوں کا جو رہنمائی تھی، اس کی روشنی میں نے اس کو ایسے ہی سمجھا ہے. تو کسی چیلنج کو میں گھبرائی نہیں ہوں اور میں آگے بڑھتی گئی ہوں. اور پھر یہ کہ پروفیسر بننا، پھر قائد اعظم یونیورسٹی میں سرو کرنا ایز اے پروفیسر، وہاں ایز اے چیئر سرو کرنا، ایز اے ڈین سرو کرنا، یہاں آ کے خیبر پختونخوا میں جو پہلی بڑی وومن یونیورسٹی ہے، بے نظیر بھٹو وومن یونیورسٹی میں 2 ٹینیور کرنا. میں سارا کریڈٹ اپنے لوگوں کو دیتی ہوں، خیبر پختونخوا کو، اس وقت کی حکومت کو، کہ انہوں نے میرے جیسے بندے کو چوز کیا، کیونکہ اس قسم کی پوزیشن کے لیے بڑے لوگ تیار ہوتے ہیں. ہاں، اور قابل بھی ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ میں ہی صرف قابل تھی، بڑے قابل لوگ ہوتے ہیں. تو انہوں نے میرے پہ ٹرسٹ کیا اور میں نے جتنا سرو کیا 8 ایئرز، یہ بھی ان کا کریڈٹ ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا کے ہمارے لوگ یہ بڑے اچھے لوگ بھی ہیں، پر یہ جذباتی لوگ ہیں. یہ کسی کو بہت دیر تک پسند نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے. تو مجھے 8 سال برداشت کیا، یہ ان کی بہت بڑی مہربانی ہے. اور جب آپ یہ بھی سمجھتی ہیں کہ میں نے کنٹریبیوٹ کیا، میرے خیال میں نے کیا، اور اگر اس کو آپ کوئی بعد میں وہاں سے چلے جانے کے بعد کوئی یاد کرے، میں اس کو بہت بڑا کریڈٹ سمجھتی ہوں ان لوگوں کا. میرے تو کیا کریڈٹ، میں ان کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ کریڈٹ، کیونکہ جب آپ اتنے پاورفل پوزیشن پہ ہوتے ہیں لوگوں کے خیال میں، ہم تو بیسیکلی زیادہ، میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہی تھی کہ ہم لوگ زیادہ چیرش کرتے تھے، اور شجاعت علی خان صاحب سے بھی، کہ ہم چیرش کرتے ہیں ٹو بی اے پروفیسر. پاور پوزیشنز کو ہم سیکنڈری سمجھتے ہیں، مگر یہ کہ جب آ جاتی ہے کرنے کے لیے تو پھر میرا خیال ہے ہم سے اچھا کوئی ہو نہیں سکتا. مگر یہ ہے کہ جو دوسرے پروفیشن ہیں ان کی ٹریننگ اور ہوتی ہے، جو اکیڈیمک کی ٹریننگ اور ہوتی ہے. اکیڈیمک اس کو آپ دنیا کی کسی بڑی جگہ پہ بیٹھا دیں تو وہ ہمبل رہے گا اور وہ ڈاؤن ٹو ارتھ رہے گا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے. تو مجھے بالکل پتہ تھا کہ یہ کیا پوزیشن ہے، مگر مجھے یہ پتہ تھا کہ یہ خیبر پختونخوا نے کہاں مجھے بلا لیا، یہ تو ناممکن تھا. تو مجھے بلا کے، اور پھر میرے بچے، مجھے لڑکیاں ویسے ہی بہت پسند ہیں، تو ان کو چھوٹی لڑکیوں کے لیے کام کرنا، آئی تھنک آئی چیرش دیٹ اے لاٹ. اور جو لٹل تھوڑا بہت میں نے کیا، میرے خیال میں یہ سب ان کی قسمت تھی. بہت بڑی بات ہے. تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈورڈز کالج پشاور کے پرنسپل شجاعت علی خان صاحب، اور میں ان سے جاننا چاہوں گی کہ سر آپ نے اپنی جو تعلیم کا سفر ہے وہ کہاں سے شروع کیا، اور کس طرح مختلف منازل طے کرتے کرتے ماشاءاللہ آپ اس صوبے کی قدیم ترین درسگاہ کے پرنسپل بنے، اور اب جو فرائض سر انجام دے رہے ہیں تو آپ کو اتنے چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو کیسے آپ دیکھتے ہیں خود کو کہ میں کہاں تھا اور کہاں پہنچ گیا؟ تھینک یو ہینا، بہت شکریہ. دیکھیں جی، میں نے میٹرک سینٹ میری سے کیا جی، اس کے بعد پھر بی اے میں نے اسلامیہ کالج سے کیا، پھر آئی ڈیڈ ایم اے پولیٹیکل سائنس فرام پشاور یونیورسٹی، پھر ایل ایل بی، اور پھر اس کے بعد ایل ایل ایم کیا، اور پھر میں نے کرمنل جسٹس میں جو ہے یو کے سے ایک پروجیکٹ بھی کیا وہاں سے فرام یو کے. اب دیکھیں جی، آئی واز اپوائنٹڈ ایز اے لیکچرر یہاں پہ 95 میں، تو پھر اس کے بعد پھر اسسٹنٹ پروفیسر، اور پھر ایسوسیٹ پروفیسر، اور پھر اس کے بعد مطلب پروفیسر. اب یہ دیٹ واز ناٹ این ایزی تھنگ. آپ کو پتہ ہے ایڈورڈز کالج ایک ہسٹوریکل، اور یہاں پہ اصل میں ایک ایسی انسٹیٹیوٹ ہے کہ ہمارا انٹریکشن ایچ ڈی کے ساتھ بھی ہوتا ہے، پشاور یونیورسٹی کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور اپنے اسٹاف اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی ہے. لیکن جیسے کہ مطلب ایک وہ ہے کہ آپ پرسسٹنٹ اسٹرگل کریں اور آپ اپنا ویژن جو ہے وہ آپ براڈر رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو منزل آسان کر. دوسری بات یہ کہ آپ میں مینجمنٹ سکلز ہونی چاہیے. دیکھیے جی، ہم نے آئی واز اے پرسن کہ میں نے یہاں پہ لا انٹروڈیوس کرا ہے یہ ایڈورڈز کالج میں. کسی گورنمنٹ کالج میں لا ڈگری نہیں ہے. ان 2016 جو ہے ہم نے انٹروڈکشن کرایا یہاں پہ لا، کیونکہ پاکستان بار کونسل نے ایک بار لگایا تھا کہ نیو لا کالجز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ
مشروم لا کالجز ہوتی تھی جن کی جو پرفارمنس تھی وہ اچھی نہیں تھی. پیپل وڈ ٹیک ایڈمیشن ان کراچی اور اس کے بعد دے وڈ گو فار اے ڈگری, سمپل از دیٹ. تو انہوں نے یہ بار لگا دی. پھر میں نے پریزنٹیشن کیا وہاں پہ ثاقب نثار صاحب کو کہ جی یہ تو 110 سال پرانا انسٹیٹیوٹ ہے اور ہمارے ساتھ نزدیک یہ ہائی کورٹ ہے, وکیل صاحبان ہیں, ہمارا مطلب ہمارے پاس ہے فیسلٹیز بھی ہیں, امینٹیز بھی ہیں, ہمارے پاس ریسورسز بھی ہیں, تو وائی ناٹ وی شوڈ بی گیون اپرچونیٹی کہ ہم اسٹارٹ کریں. پھر ہم نے یہاں پہ LLB شروع کیا. اچھا جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سنس باقی پرائیویٹ لا کالجز تو کافی ہیں, لیکن ہم نے جو LLB شروع کیا اس کے 2018 میں سپریم کورٹ نے ایک کمیٹی کنسٹیٹیوٹ کی تھی, اینڈ دے وزٹڈ آل KP لا کالجز اینڈ وی ور ڈکلیئرڈ نمبر 1 ان دا ہول KP. اور اس کی وجہ تھی کہ ہمارے جو ٹیچرس تھے وہ سب LLM سب کوالیفائڈ تھے, ان پہ ہم نے کام کیا, محنت کی. پر ہمارے پاس ریسورسز, ہمارے پاس لائبریری اور ہمارے پاس بہت شکریہ سر. خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, وقفے کے بعد ملیں گے, پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. عید کی خوشیاں اور پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر آپ ہی کے ساتھ یہ خوشیاں منا رہے ہیں. اسلامیہ کالج یونیورسٹی تاریخی درسگاہ ہے اور اس تاریخی درسگاہ کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر علیم عفان صاحب. عمومی طور پر جب ہم پڑھتے تھے تو میری والدہ 100 روپے کا نوٹ لے کر اڑوس پڑوس کی خواتین کو بتایا کرتی تھی کہ میرا بیٹا اس کالج میں پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ اس وقت ایک فخریہ بات ہوتی تھی. آپ بتائیں آپ کی عید جو ہوتی ہے اپنی اس وقت ایک نوسٹیلجک جب آپ ہو جاتے ہیں, آپ یقیناً طالب علم بھی تھی, تو کہاں سے آپ پڑھے ہیں تھوڑا سا اس متعلق بتائیے, کیونکہ اس وقت اسلامیہ کالج کے طالب علم آپ کو براہ راست دیکھ رہے ہیں. میں بیسیکلی آپ کو میں نے پہلے بتایا بلانگ ٹو سوات, اور سوات کا گاؤں شموزے ہے علاقہ, وہاں کا ہائی اسکول ہے. اس اسکول کا میں ٹاپر ہوں, میٹرک میں نے ٹاپ کیا ماشاءاللہ. اسکول میں بڑا اچھا اسٹوڈنٹ تھا, اور میٹرک ٹاپ کرنے کے بعد پھر میں جان زیب کالج, چونکہ اس وقت ہمارے قریب تھا اور بہت ہی اچھا کالج تھا, تو وہاں سے میں نے گریجویشن کی. پھر وہاں سے پشاور یونیورسٹی زوالوجی میں ماسٹر, اور پشاور یونیورسٹی کے بعد پھر میں جو ہے اسلامیہ کالج آ گیا. اسلامیہ کالج میں بس چلتا پڑا اور سلسلہ جو ہے ایجوکیشن کا شروع ہو گیا. 2001 میں آئی وینٹ ٹو پنجاب یونیورسٹی فار PhD. وہاں سے 2004 میں نے PhD کی, اور 2010 میں پھر میں HSC کی اسکالرشپ پہ میں چلا گیا سسکیچون یونیورسٹی کینیڈا, اور وہاں سے میں نے پوسٹ ڈاکٹریٹ کی, اور وہیں سے واپس آ کے وہاں پہ مجھے ریسرچ ایسوسیٹ کا پوسٹ دیا گیا تھا, اور اچھی خاصی سیلری تھی. لیکن پشاور کا محبت اور اسلامیہ کالج کا محبت جو ہے مجھے واپس لے آیا. ابھی تھوڑا کبھی پچھتا جاتا ہوں کہ اگر حالات جب خراب, عمومی طور پر کہ ونس اے سواتی از آلویز اے سواتی. سر میں بھی کچھ جاننا چاہوں. سوات میں جب آپ اپنی ماضی کی جانب جاتے ہیں, آپ کی یقیناً اس وقت کے کلاس فیلوز اب بھی ہوں گے, اب ان سے عید پہ ملتے ہوں گے. عمومی طور پر سواتیوں کی خاصیت ہے کہ وہ چائے بہت زیادہ پیتے ہیں, اور تھوڑی سی میٹھی چائے بھی پیتے ہیں, تو آپ اس متعلق بتائیے گا. بس بہت سارے ماشاءاللہ بہت سارے دوست ہیں آج کل, اچھے اچھے پوسٹوں پر ہے اور پیک تک بس پہنچ گئے. اسکول کے زمانے کی کچھ آرمی میں ہیں, کچھ جو ہے سول بیوروکریسی میں ہیں آج کل. بلکہ آج کل جو سیکٹری HD ارشد خان صاحب ہے, یہ ہمارا کالج فیلو ہوا کرتے تھے. ایک دوسرا سیکٹری صاحب جو ہے وہ جو لوکل گورنمنٹ کا, تو ملتے ہیں. ہاں بالکل. سر میں بھی کچھ جاننا چاہوں گی. سوات ماشاءاللہ دنیا تو بھر میں وہ بھی ہمارا جو ہے وہ کیا ہے کالج فیلو تھا, داؤد صاحب. بالکل. تو یہ جو سوات کی جو تاریخی اہمیت اور وہ اپنی جگہ ریاست کا ایک مقام تھا اس کا, اس ریاست سے نکل کر یہ پھر پاکستان کا ایک باقاعدہ طور پر اس میں شمولیت اس نے کی. لیکن تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ ریسنٹلی جو دہشت گردی کی ایک افریت آئی تھی, اس نے سوات کو سب سے زیادہ متاثر کیا, اور خوبصورتی بھی ہے, اب بھی ہے خوبصورتی. تو اس خوبصورتی اور اس جو 2005-06 والا جو فیض ہے اس سے اب تک, یہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ سر مجھے اچھی طرح یاد ہے, جب میں اسکول بوائے تھا اور دریا کو نہانے کے لیے جاتا تھا, تو اسی وقت
ٹورسٹ کی انگریزوں کے خاص کر بڑے بڑے بسیں جو ہیں وہ آتی تھی اور دریا کے کنارے وہ ٹینٹ لگا کے راتیں گزارتے تھے، اور ہم بچے دریا کو پار کر کے ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے تھے اور ان سے کھاتے چاکلیٹ وغیرہ یہ جو ہے ہم سے لیتے تھے۔ اس کے بعد بس نظر لگی سوات کو اور ایک لہر شروع ہو گیا، اس میں خیر میں جانا نہیں چاہتا ورنہ میرے علم میں ہیں باتیں بہت سارے، لیکن خوشیوں کا موقع ہے، خوشیوں کی لیکن یہ ہے کہ محدود رہتے ہیں۔ سوات ماشاءاللہ سوات ہے اور اس کی خوبصورتی اب بھی ہے۔ سر کیسے اس کو ریہیبلیٹیٹ کیا گیا اور جس دہشت گردی کے فیس سے سواتی گزرے ہیں اور جس طرح آرمی نے اور آرمی کے سولجرز نے اپنی قربانیاں دی ہیں، تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ اب ماشاءاللہ سوات کہاں ہے؟ میم سوات ماشاءاللہ ایور گرین ہے، اگرچہ کچھ چند سال جو تھے اس پہ بڑی مشکل سے گزری۔ میری اپنی فیملی تقریباً ہر فیملی جو ہے وہ کسی نہ کسی مصیبت سے گزری ہیں، بلکہ میری اپنی 2 کزنز جو ہے ان کا ڈیتھ ہوا ایک شیل سے، پتہ نہیں ہوا سے شیل آ گیا اور اس کے ساتھ وہ دونوں چلی گئی۔ پھر میرے والد صاحب جو تھے اس کا چونکہ ہارٹ پرابلم تھا تو مائیگریشن کی تکلیف کی وجہ سے اس کا بھی ڈیتھ ہو گیا۔ لیکن یہ تو ساری باتیں ہیں، زندگی جو ہے وہ اونچ نیچا اتار چڑھاؤ جو ہے زندگی کا ایسا ہے۔ اب ماشاءاللہ وہ ساری چیزیں جو ہیں لوگ بھول گئے ہیں، لیکن لوگ کاشیس ہیں۔ بالکل لوگ جو ہے اب بہت زیادہ سنجیدہ ہیں اور سوچتے ہیں، میں خود بھی سوچتا ہوں کہ یہ کیسے ہوا، کس طرح شروع ہو گیا، اچھا پلاو پوائنٹ پہ اس طرح ہونا تھا، یا اگر یہ بات اس طرح ہو سکتی تھی وہ یا مجھ کو تو اس ہونے کیوں نہیں روکا گیا؟ نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، وہی ہوتا ہے سر۔ بالکل۔ تو جلوت ہما کی جانب جاتے ہیں۔ جلوت آپ کی ماشاءاللہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ بچوں کے ساتھ آپ کی ایک آرگنائزیشن ہے، تھوڑا سا اپنے متعلق بتائیے گا۔ یہ آرگنائزیشن تو اپنی جگہ ہے، لیکن اپنی کوالیفیکیشن، تعلیم، اپنی فیملیز کے متعلق تھوڑا سا میں تو یہ کہوں گی کہ جب 6-7 سال کی عمر کی تھی تو تب سے مجھے بڑا شوق تھا، کریز تھا، کچھ نہ کچھ میں بناتی رہتی تھی ڈرائنگ کا۔ تو اس وقت تو آبویسلی تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ ایک آرٹسٹ میرے اندر زندہ ہے۔ تو ایسے ہی پشاور میں اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ اس ٹائپ کی اکیڈمیز کی اور ان کی بہت زیادہ کمی ہے، اسپیشلی اگر آرٹ ورک کو ہم دیکھیں تو جو نارملی ایجوکیشن تھی میری وہ پشاور میونسپل کالج سے میری ہوئی ہے، وہیں سے میں نے ایف ایس سی کیا، اور میں نے جب بی ایس سی کیا تو میں نے ایئر لائن میں اپلائی کر لیا تھا، تو میں قومی ایئر لائن میں چلی گئی تھی۔ ایک آرٹسٹ جو میرے اندر تھا اس کو سکون نہیں ہوتا تھا، تو جہاں جہاں میں فلائنگ کرتی تھی ان کنٹریز میں جا کے میں آرٹ گیلریز جاتی تھی، وزٹ کرتی تھی، اور میرے اندر ایک طوفان سا ہوتا تھا کہ میں آرٹ کے لیے کچھ کروں۔ اور اسپیشلی پشاور سے جدھر سے میں ہو کے گئی تھی، میں اسلام آباد بیس تھی، تو وہاں پہ مجھے بڑی فیلنگ آتی تھی کہ میں کے میں کچھ آرٹ کے لیے کچھ کروں گی، کوئی ایسی اکیڈمی بناؤں گی اور وہاں کے غریب بچوں کے لیے کچھ کروں گی، کیونکہ اوبیسلی آپ جب اپنی لائف میں تھوڑا اسٹرگل پیریڈ سے گزرتے ہو، میرے والد صاحب کی خاتون کی حیثیت سے مشکلات نہیں بتاتی ہوں، اس طرف آتی ہوں نا، تو میرے والد صاحب کی بہت ارلی ایج میں میری ڈیتھ ہو گئی تھی، تو اوبیسلی میں گھر میں بڑی تھی، ذمہ داریاں تھیں میرے پہ، تو میں جاب کے ساتھ اپنی فیملی کو سپورٹ کرتی تھی، ساتھ ساتھ میں اپنی آرٹ کا جہاں مجھے موقع ملتا تھا اسلام آباد میں جو ٹیچرز تھے، جو اکیڈمیز تھی، میں جا کے وہاں پہ اپنا کام سیکھتی تھی۔ تو اس طرح ایک پیریڈ گزرتا گیا، 14 سال میں کیبن کرو رہی اور میں نے وہ اپنی ایک ذمہ داری بڑے اچھے طریقے سے نبھائی، اپنی فیملی کو سپورٹ کیا، گرون اپ کیا، ان کی شادیاں کروائی۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ اب میں ڈیسیجن لوں، اپنے لیے کچھ کروں جو میں نے سوچا ہوا ہے، اور اگر میں نے ابھی بھی انیشیٹو نہیں لیا تو شاید پھر بہت لیٹ ہو جائے گا۔ تو 4 سال پہلے میں نے پھر شفٹنگ کی، وہاں پہ میں نے ان کے ساتھ ایک پالیسی تھی گولڈن شیک ہینڈ کی، وہ ایئر لائن کے ساتھ سائن کی، اور وہاں سے میں نے اپنا ٹرانسفر پھر مطلب کہ میں شفٹ ہو گئی پشاور۔ اور 3 سال پہلے جب میں نے اپنی ایک اکیڈمی کی بنیاد رکھی ایز آرٹسٹ، کیونکہ آرٹسٹ کا ایک جو اندر ایک جنون تھا وہ اس نے کہیں نہ کہیں جا کے ختم ہو نہیں تھا، تو میرے ایک ذہن میں الفاظ شروع سے گونجتے تھے کہ لکھ نہیں سکتے بنا تو سکتے ہو۔ یہ میرا موٹو تھا کہ وہ بچے جو غریب ہے، جو ایجوکیشن جن کے پاس نہیں ہے، تو میں انہیں سکلز دوں، اور اگر وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو سکلز کے ذریعے میں انہیں فرنٹ لائن پہ لے کے آؤں۔ 3 سال پہلے ماشاءاللہ جب میں نے اپنی اس آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی، تب یہ ایک چھوٹی سی اکیڈمی تھی اور ایک 5-6 بچوں پر مشتمل ہے۔ 500-600 سب مہمانوں بچوں کے سے لیے شجاعت صاحب، رضیہ بی بی آپ کے لیے یہ کہانی کی جو چیزیں ہیں یہ برائے نمائش نہیں ہے، آپ لے سکتے ہیں اس سے کھا بھی سکتے ہیں۔ بالکل، تو ایسے 5-6 بچوں سے شروعات ہوئی 3 سال پہلے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ اسٹریٹ کڈس تھے، بوریوں والے بچے تھے، اور جنہیں میرے خیال میں کوئی کسی قابل بھی نہیں سمجھتے کہ شاید عید پہ کوئی انہیں 5 روپے بھی پکڑائے۔ ان بچوں کے ساتھ ایک جرنی شروع ہوئی، وہ بچے ابھی فرنٹ لائن پہ ہے،
जिन्हें ना सिर्फ मेरे ख्याल में पूरी दुनिया की मीडिया ने उन्हें फ्रंट लाइन पे उनको लेके आए हैं। पेशावर यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह अभी रिसेंटली भी हमारा 12 दिन का इवेंट हुआ है, हमने वहाँ पे इनकी एग्जीबिशंस रखवाई है पेशावर यूनिवर्सिटी तो में। आप उनको आर्ट भी सिखाती हैं? और नहीं, हमारे सिर्फ आर्ट से हमने शुरुआत की थी और फिर हम तमाम स्किल्स में उनको इंगेज करते गए। मैम, आप ईद मिलन पार्टीज़ पे कितना आपको इंटरेस्ट है या आप इसमें हिस्सा लेती हैं? छुट्टियां जब होती हैं स्पेशली ईद की, तो आप शहर में रहती हैं, शहर से बाहर पिकनिक मनाने चली जाती हैं, या अपनी फैमिली से फ्रेंड्स के साथ बैठकर गपशप लगाने को प्रेफर करती हैं, या कुछ ऐसी भी ख़वातीन होती हैं वर्किंग लेडीज़ के जब उनको घर पर रहने का मौका मिलता है तो वो बिस्तर में बेड पे मेरी तरह बैठकर टेलीविज़न लगा के कुछ प्रोग्राम्स देख रही होती हैं, यानी ईद की ट्रांसमिशन को एंजॉय कर रही होती हैं, या फिर फोनिक टॉक्स करके अपनी फैमिली को ग्रीट कर रही होती हैं? तो आप कैसे ईद मनाती हैं? मैं एक प्रोएक्टिव शख्सियत हूँ, तो मुझे बहुत कुछ करना अच्छा लगता है। और ये जितनी चीज़ें आपने अभी बताई है कि आप प्रोग्राम भी देखती हूँ जो मुझे क्लिक कर जाएं, फैमिली के साथ बैठ के मैं ज़रूर देखती हूँ। कुछ हमारे प्रोग्राम बड़े मज़ेदार होते हैं, तो जाहिर है उनको भी थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहिए, इतनी मेहनत करते हैं। जैसे आप ये प्रोग्राम बना रही है, कोई ना देखे तो ये तो मुझे बड़ा दुख होगा। जी बिल्कुल, देखते हैं, पूरे 56 ममालिक में देखा जाता है। ये बताइए कि जब आपके बाजार में आप कही जाती है तो आपके स्टूडेंट्स अमूमी तौर पर मिलती हैं आप पे, कैसा लगता है? ये हमारी मैडम है, ये कैसा लगता है वो वाला? मैं आपको बताऊं, मुझे अब याद नहीं है, मेरे ख्याल में अब तो हज़ारों नहीं लाखों की तादाद होगी। और क्योंकि मैं 3 यूनिवर्सिटीज़ में मैंने सर्व किया, 2 में एज ए प्रोफेसर और 1 में एज ए वाइस चांसलर, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिलते हैं तो क्या फील नहीं, मैं आपको ये बताऊं, मैं पिछले दिनों बच्चों के साथ गई थी ये सेंट टॉरस, तो वहाँ पे ऐसा था कि 3 सेंट टॉरस, आपको पता है उसमें इतना रश होता है कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती, और ऐसे जोक तर जोक लोग जा रहे होते हैं जैसे पता नहीं हज पे जा रहे हैं या क्या, इस किस्म का रश होता है। और हमें भी मौका सिर्फ वीकेंड पे ही मिलता है, वीकडेज़ में तो नहीं मिलता, तो वीकेंड पे बहुत रश होता है वहाँ पे। तो मेरी छोटी एक बेबी है मेरी बेटी की, तो हम उसको लेकर गए थे वो प्ले लैंड के ऊपर। तो वो वहाँ पे 2 लड़कियाँ आ रही थी और उन्होंने आके मेरे सामने और उन्होंने कहा, अस्सलाम वालेकुम मैडम, आप हमारी वाइस चांसलर थी। अच्छा। ठीक है, फिर वहाँ से हम आए, जाहिर है वो ऐसी जगह है कि जहाँ पे खेल कूद भी है, शॉपिंग भी है, साथ में खाने पीने का इंतज़ाम। तो फिर बच्चों के साथ हम थोड़ा सा किसने क्या खाना है, हमने कहा चलो जो जिसने खाना है तो आ जाओ। तो वहाँ जाए तो 2 और लड़कियाँ मिल गई होंगी, अस्सलाम वालेकुम मैडम, आप हमारी वाइस चांसलर थे, आप तो हमें नहीं जानती होंगी पर हम आपको जानते ये हैं। वाली कैफियत तो अच्छा लगता है शहजाद अली खान साहब पर भी गुजरती होगी। जी, मेरा बैकग्राउंड लॉ से है, तो मेरे स्टूडेंट सेशन जजेस हैं, एडिशन सेशन जजेस हैं, दे आर इन पुलिस, दे आर सिविल सर्वेंट, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, इनकम टैक्स में, तो बहुत मतलब अच्छा लगता है। अफसर आपके शागिर्द हैं? जी, अफसर आपके शागिर्द हैं? ऐसे ही है जी, लॉ के लॉयर्स हैं, एंड दे आर प्रोमिनेंट लॉयर्स, बिल्कुल इस तरह है। तो देखिए हमारी मिसाल इस तरह होती है कि देखिए एक ट्री जो है ना, ट्री यानी कि ये मतलब ट्री की तरह है, और फिर इनके ब्रांचेस हैं, और फिर मतलब आप ये एक सायादार दरख्त बन गए हैं, तो वी फील सो प्राउड ऑफ देम। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उनके, मेरे तकरीबन 29 जजेस हैं, जिनमें 7-8 फीमेल सिविल जजेस हैं, और बाकी मतलब मेल सिविल जजेस इस तरह 8-10 जो है वो सेशन जजेस हैं, एडिशन जजेस हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है, यानी कि आपको एक सेटिस्फेक्शन मतलब मिलती है। और जिस तरह के मैडम कह रही कि जब आप आते हैं और मिलते हैं तो वो आपको फिर उस इरा में, उस टाइम में ले जाते हैं कि जी आप यानी कि 2002 में या 98 में, तो आप फिर वो मंजर आपके सामने आते हैं, फिर वो स्टूडेंट जो आप उनके साथ। अच्छा जी, हमारे एडवर्स कॉलेज में कि आई बीन टू 14 कंट्रीज, हमारा फॉरेन ट्रिप्स हुआ करते थे, फॉरेन ट्रिप्स। इस वक्त एडवर्स कॉलेज पेशावर है, कुछ मगुइयाँ हैं कि इसे यूनिवर्सिटी भी बनाया जा रहा है, तो एग्जैक्टली जी, पोजीशन क्या है उसकी? असल में जी गवर्नर साहब ने लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी का ऐलान कर दिया था, और हमें कहा कि इस पे आप काम करें, लेकिन हम पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जी पहले इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, हमारे पास जी 22 PhDs हैं, और तकरीबन 30-40 जो है वो MPhil हैं, और बाकी जो है वो अचीव करें। तो वी आर फुलफिलिंग द क्राइटेरिया ऑफ अ यूनिवर्सिटी, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले होमवर्क करें।
پہلے اپنا انفراسٹرکچر جو ہے اس پہ اسٹریس کریں, لیبارٹریز اچھی کریں, اور مطلب ہمارے ایک انگلش لینگویج سینٹر ہے اس کو ہم ڈیولپ کریں. ای لائبریری ہمارے ہیں جو کہ جن کا تعلق پورے دنیا کے اچھے اچھے لائبریری بکس کے ساتھ ہے. تو انشاءاللہ از گوئنگ ٹو بی اے یونیورسٹی ود ان ایئر اور ٹو. یہاں پہ لیتے ہیں ہم چھوٹی سی بریک, اب واپس جناب آئیں گے, پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. دیکھتے رہیے گا پی ٹی وی پشاور سینٹر سے ہمارا عید کا یہ پروگرام. ویلکم بیک ٹو دا شو. عید الفطر کی خوشیاں. اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر پشاور میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو مہمان ہے وہ اس وقت نہ صرف اپنی زندگی کی ان قیمتی لمحات کا ذکر کر رہے ہیں بلکہ اس وقت جو 2024 کی عید الفطر ہے اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر علی محمد صاحب, اسلامیہ کالج یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب ہیں. سر بتائیے کہ عمومی طور پر پہلے جب ہم اسلامیہ کالج کے پرنسپل کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے تو بڑے بادب ہو کے یوں کر کے کھڑے ہو جاتے. ابھی کہتے ہیں سر ایک سیلفی لیتے ہیں. تو یہ سیلفی لیتے وقت تھوڑی سی تعظیم کی بھی حرمتی تو نہیں ہوتی؟ وہ نہیں, اصل میں وہ آپ کا جو ٹائم تھا اور اب کا جو ٹائم ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے, اور ہم جو ہیں اس لحاظ سے فلیکسیبل ہو رہے ہیں, بلکہ ہم ویلکم کرتے ہیں کہ آ جائیں بھائی سیلفی لے لیں, آپ کو جتنی چاہیے بس لے لیں, حاضر ہوتے ہیں اگر فارغ ہوں تو. اور ویسے اسلامیہ کالج کا جو روایتاً اس میں اسلامیہ کالج کا جو سکسیس ہے نا وہ اس لحاظ سے ہے کہ وہاں پہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے بیچ میں جو بانڈ ہوتا ہے بڑا مضبوط ہوتا ہے. بالکل. اور جو گیپ ہوتا ہے یعنی جو خلا ہوتی ہے اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے بیچ میں, وہ خلا اس کو ہم نہیں رکھتے, بالکل, اس کو نہیں چھوڑتے. تاکہ کیوں, اس لیے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے بلا جھجک اینی ٹائم آ کے ہم سے اپنی پرابلم پوچھے, پرابلم ڈسکس کرے, کوئی کویسچن ہو تو وہ کر لے. تو یہی اسلامیہ کالج کا روایت ہے, وہ اب بھی جاری ہے, اور میں چاہوں گا کہ میرے بعد بھی یہ روایت جو ہے آگے جائیں. اور اسی روایت کو لے کے ماشاءاللہ جو آپ دیکھ رہے ہو بڑی بڑی صفوت اسلامیہ کالج کی پوری صوبے یا پوری پاکستان کے اندر, پولیس ڈپارٹمنٹ جائے, ملٹری جائے, بیوروکریسی دیکھیں, آپ ڈاکٹرز دیکھیں, بہت سارے بڑے بڑے لوگ جو ہے اسلامیہ کالج کے ہم سے رابطہ کرتے. تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کبھی کبھار مجھے اپنا آپ بڑا چھوٹا نظر آتا ہے کہ یار یہ اسلامیہ کالج نے اتنے بڑے بڑے لوگ پروڈیوس کیے, یہ میں تو بڑا کمزور ٹیچر ہوں. اور واقعی وہ جو ہمارے ساتھ نہیں سر, لیکن آپ کی عمر لیبارٹریوں میں گزری ہے. ہاں ہاں, لیبارٹریز میں گزر کے جو کیمیکلز اور اس کے علاوہ اس حوالے سے, تو تھوڑا سا اس سے ہٹ کر جب آپ نکلتے ہیں تو یہ عید والی خوشیاں کیسی ہوتی ہے اس لیبارٹری کو یاد کرتے ہوئے؟ تو بس اب تو لیبارٹری سے خیر تھوڑا سلسلہ جو ہے آگے چلا گیا. زولوجی کے بارے میں بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ زولوجسٹ بھی ہیں, ریسرچر بھی ہیں. زولوجی کا کیا اسکوپ ہے, جو بچے بی ایس زولوجی کر کے نکلتے ہیں وہ کس فیلڈز میں ایزیلی جا سکتے ہیں؟ یہ جو لاسٹ سینچری تھا نا, دیٹ واز دی سینچری آف فزکس اینڈ کیمسٹری. جو موجودہ صدی ہے یا آنے والی صدی ہے نا, دس از دی سینچری آف بایولوجی. اس لیے کہ دنیا کی آبادی جو ہیں جس لحاظ سے بڑھ رہی ہے تو ہمیں جو ہے مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا, اور اس کا سب سے آسان حل جو ہے, فار ایگزامپل میں آپ کو فوڈ شارٹیج کا کہتا ہوں, تو بایولوجی کے ساتھ زوالوجی ہے یا باٹنی ہے, بایو ٹیکنالوجی ہے یا بایو کیمسٹری ہے, یہ ساری انٹر ریلیٹڈ سبجیکٹس ہیں. تو یہ آنے والی جو صدی ہے اس میں اب ریسرچ کا یا انویشنس کا اس میں بڑا اسکوپ ہے, اور اب بھی بہت گیپ ہیں. کیمسٹری تھوڑے سے جو ہے یہ میچیور ہو چکی ہے, میچیور سبجیکٹس ہیں یا فزکس کے مقابلے میں. تو زوالوجی یا باٹنی جو ہے یہ جو ہے میڈیکل سائنس ہو گیا, تو یہ ہمارے لیے آنے والی نسلوں کے لیے بڑا ہی امپورٹنس رکھتا ہے. جلوت یہ بتائیں کہ اسٹریٹ چلڈرن آپ کی اسپیشلٹی ہے, ان بچوں کو ایک خاص مقام تک پہنچانا, لیکن عمومی طور پر سوشل سیکٹر میں یہ عمومی طور پر اس سے متعلق شکایت ہوتی ہے, اور یہ کہ پروجیکٹ ملتا ہے تو کام ہوگا, پروجیکٹ ختم تو درمیان میں کام چھوڑ دیا. کیا واقعی اس طرح ہے؟ نہیں, ایسا سچ اگر آپ صرف اس پہ بیٹھ جائیں کہ بھی میں ایک این جی او رن کر رہا ہوں اور مجھے فنڈ آئے یا پروجیکٹ ملے اور میں اسی کے آسرے و سہارے پہ بیٹھی رہوں, تو اب اس کی پھر اس طرح کے مقام آتے ہیں. لیکن جس طرح ہم لوگ اپنے آرگنائزیشن کو چلا رہے ہیں اس میں جیسے ہم اس میں اپنی سروسز دیتے ہیں لوگوں کو, ایسا نہیں ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی آئے اور فی سبیل اللہ کچھ کرے. اوبیسلی اتنے ڈھیر سارے مسائل ہیں اس ملک میں کہ اگر آپ بھی بیٹھ جاؤ تو پھر تو اوبیسلی آپ کو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں.
اب جس طرح ہم نے اس میں فیشن ڈیزائننگ اپنی انٹروڈیوس کروائی ہے, ہم اپنا مٹیریل بنا رہے ہیں, اپنا فیبرک بنا رہے ہیں, وہی بچے کام کر رہے ہیں, ہم اس کو مارکیٹ میں انسٹا پہ یا ڈفرینٹ جو جتنے بھی سوشل میڈیا کے, اب تو آبویسلی سارا زمانہ سوشل میڈیا کا ہے, تو ہم اپنے کام کو اسی طرح اپنے آرٹ کو یا اپنے ہم بیوٹی کی سروسز, تو ہم اس سے اپنا ایک ہمارا سورس آف انکم اپنا ہی جنریٹ ہے. پلس جو ایسے بچے ہیں جو کہ فیس دے سکتے ہیں تو ان کی فیسز سے تو ایک ہم نے اپنا سلسلہ خود ہی سٹارٹ کیا ہوا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پروجیکٹ کو لے کے بیٹھ کے اس پہ نثار کرو. پروگرام چونکہ اپنی اختتام کی جانب کا ہم تھوڑا سا ہی وقت بچا ہے, جی جی, جو آپ کی ایم ہے, آپ کا ہدف ہے, آپ نے جو ٹارگٹ رکھا ہوا ہے, اس کے لیے کیا کہیں گی اس عید کے موقع پر کہ اسے کیسے اچیو کیا جا سکتا ہے؟ اس کو مل جل کے انشاءاللہ اچیو کیا جا سکتا ہے. آپ جب نیا کام شروع کرتے ہو تو کوئی آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتا. سیم میں تمام اس مشکل حالات سے گزر چکی ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جیسے گورنمنٹ نے سب سے پہلے ہمیں سپورٹ دیا ہے. انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں مجھے پوری امید ہے کہ مل جل کے اسی طرح اگر کام کریں گے تو آگے بڑھیں گے. کیا کہیں گے سر, آپ نے ذکر کیا اس یونیورسٹی کا کہ جو ایک آئیڈیل یونیورسٹی ہو جہاں فری آف کاسٹ ہو, آپ نے تو ایم بتا دیا, ممکن کیسے ہے؟ میں اپنے پالیٹیشین سے ریکویسٹ کرتا ہوں, اپنے گورنمنٹ سے, ایون میں فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تھوڑا سا اس طرف بھی دے دے کہ کم از کم ایک ہی صوبے میں, کس لائک سندھ ہے, پنجاب ہے, کیپی بلوچستان میں ایک یونیورسٹی, ایک ادارہ ایسا ہو جہاں پہ آپ کے میریٹوریس بچے جو لائق بچے ہیں وہاں پہ ان کو مفت تعلیم آپ دیتے. عید کی خوشیاں ہیں اور ہمارا ملک کتنے گھمبیر مسائل سے گزر رہا ہے, مہنگائی بھی ہے, بے روزگاری بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی منزلیں بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے, آپ کا کیا گولز ہیں؟ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ مہنگائی اور یہ مشکلات اس وقت تو واحد نہیں ہیں پاکستان کے اندر یا دنیا کے اندر, بلکہ یہ تو ساتھ ساتھ چلتی ہیں. مشکلات یعنی چیلنجز بھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ آگے بھی بڑھتے ہیں. اور جیسے کہ آپ کی پولیٹیکل سیٹ اپ ہے وہ بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو چیلنجز کو میٹ کر لیں. سوشل لیول پہ بھی لوگ کوشش کرتے ہیں, ہم اساتذہ کی حیثیت سے یا اس کے اندر جو مینجمنٹ ہمارے ذمہ ہوتی ہے تب بھی ہم کوشش کریں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں تو ان کی بات کو آگے بڑھاتے یہ کہوں گی کہ میرے خیال میں اگر ہم ایجوکیشن کو پرائیورٹائز کر لیں, ٹھیک ہے, صرف ایک یونیورسٹی کو نہیں, جو یونیورسٹیز تمام تقریباً یونیورسٹیز جو گورنمنٹ نے بنائی ہیں اس کے اندر یہ جو ایک انہوں نے ایک پروپوزل دی ہے کہ وہاں پہ جو میریٹوریس اسٹوڈنٹس ہیں ان کو فری ایجوکیشن دی جائے. سر آپ کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں جی, میں عرض کروں گا کہ دیکھیں پیورٹی آف ہارٹ اینڈ ڈیووشن ٹو ورک. ایمائل ڈرخم ایک سوشالوجسٹ تھا, اس نے کہا تھا کہ دیکھیں جی ہیومن باڈی میں ڈفرینٹ آرگنز ہیں اور اس کا ریزمبل کیا ہے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس پر. کہتے ہیں اگر ایک آرگن ٹھیک نہیں ہے تو اس کے جو اثرات ہیں, امپیکٹ ہے, وہ پورے باڈی پر ہوتا ہے. تو میں فوکس کروں گا کہ جی ہماری انسٹیٹیوشنز اگر اچھے ہوں, اگر وہ اپنے کام اچھے طریقے سے سر انجام دے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاکستان اور یہ ملک ترقی کر سکتا ہے. ٹو اسٹرینتھن دی انسٹیٹیوشن از ویری مچ امپورٹنٹ. ہمیں اس پر فوکس کرنا چاہیے اور سنسیریٹی, اور جس ڈپارٹمنٹ میں جس بندے کو کوئی اسائنمنٹ ملے وہ اسائنمنٹ ارنیسٹلی, سنسیئرلی اس کو کیری آؤٹ کرے, اس کو کرے, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک ترقی کرے گا. بہت خوب جی, بہت زبردست. اور آپ تمام مہمانوں کی ایک منٹ وائنڈ اپ کرنے سے پہلے ایک عرض میں کرنا چاہتا ہوں. میں اسلامک کالج کا جو سینئر الومنائی ہے جو ہمارے اسٹوڈنٹ کے لیے بہت بڑا کام کرتے ہیں, ان کا مشکور ہوں, اور پی ٹی وی کے تھرو جو ہے ان کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بہت سارے بچوں کو اسکالرشپ دیتے. لیکن ساتھ ساتھ ان کو مزید بھی کہتا ہوں کہ جی آپ لوگ تو ماشاءاللہ اسلامک کالج کی برکت سے بڑے بڑے عہدوں پر, بڑے مقام پر پہنچے ہو, تو کچھ اپنی مصروفیات سے بھی ٹائم نکال کے اسلامک کالج کے لیے سوچیں, اور آپ کا جو آنے والا نسل ہے, آنے والا اسلامک کالج ہے, آئیں مل کر اس کو خوبصورت بنائیں. بالکل جی, بہت زبردست پیغام جی. تمام مہمانوں کی تشریف آوری کا ہم شکریہ ادا کریں گے. لحاظ سر آپ تشریف لائے, تھینک یو ویری مچ. جلوت آپ کا بہت زیادہ شکریہ. میڈم ڈاکٹر رضیہ سلطانہ آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شجاعت شکریہ. تھینک یو میم, سو کائنڈ آف یو. تمام ناظرین کو ایک مرتبہ پھر پی ٹی وی سینٹر پشاور سینٹر کی طرف سے بہت بہت عید کی خوشیاں مبارک ہوں. اور جاتے جاتے کہیں گے کہ دنیا کو خوبصورت بنائیں, اپنا کردار ادا کریں, اپنے وطن سے محبت کریں, اس کی مٹی سے محبت کریں اور پراؤڈ پاکستانی بنیں. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان حنا رؤوف اور لحاظ کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.